बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। आज सबसे पहले बात करेंगे भारत में T20 वर्ल्ड कप 2026 की। भारत में वर्ल्ड कप कराना लगता है कि मसले पे मसला बनता जा रहा है। अगर पहले उनकी हकदर्मी की बात करें, कभी वीज़ाज़ रोक लेते हैं, कभी बांग्लादेश को कहते हैं कि वो यहाँ ना खेलें और उनको स्केड्यूल में कोई ईज़ नहीं दी जाती, आईसीसी को मैनिपुलेट कर लिया। लेकिन अब एक नया खदशा जो है वो पैदा हो चुका है और वो ये है कि भारत में बहुत तेज़ी से एक नया वायरस है जो फैलता जा रहा है। और वायरस बीजेपी नहीं, वो तो है ही वायरस, लेकिन इस बार मैं वाकई एक सीरियस वायरस की बात कर रहा हूँ। उस वायरस का नाम मोदी भी नहीं है, उस वायरस का नाम है नेपा वायरस। तो ये जो नेपा वायरस है ये तेज़ी से फैलता जा रहा है और ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहाँ पर मैचेस होने हैं, मुनक्किद किए जाएंगे, वो भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो इसकी जद में आ चुकी हैं। काफ़ी केसेस भी 100 से ज़्यादा केसेस भी रिपोर्ट हो चुके थे और बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जा रहा है इस मामले को, क्योंकि इस वायरस की वजह से आपको क्वारंटीन में जाना पड़ता है, यानी करंतना आपको करना पड़ता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो ये अब खदशा जाहिर कर रहे हैं कि क्या वाकई भारत जाना वो महफूज है कि नहीं, और वर्ल्ड कप का क्या मुस्तकबिल होगा। ये एक नया सवाल जो है वो अब पैदा हो चुका है। तो इस बारे में ज़रूर हम तफसीली जायज़ा लेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शमूलियत होगी कि नहीं, कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं, उनको आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एक मुलाकात ज़रूर हो चुकी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की, और उस मीटिंग में बाकायदा तौर पर ये फ़ैसला ले लिया गया, और लेकिन कहा गया कि इस फ़ैसले से आगाह जल्द किया जाएगा। अगले हफ्ते तक हम ये देख सकते हैं कि फ़ैसला जो है वो आ जाएगा। लेकिन मोहसिन नकवी ने पहले भी कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला करना है और हुकूमत पाकिस्तान ने ही एक एडवाइज़री देनी है पीसीबी को, और पीसीबी ने उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है, हुकूमत पाकिस्तान भी अपना मौक़िफ़ ले चुकी है। लेकिन पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, ये तो कुछ दिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ जी, ये ज़रूर है कि कुछ ज़राए ने हमें कुछ ऑप्शंस बताई हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी ने उसके बाद एक ट्वीट में भी कहा कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। तो वो कौन सी ऑप्शंस हैं वो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। उसमें सबसे पहली ऑप्शन जो है वो तो वर्ल्ड कप का बायकॉट है, उसके बारे में ज़रूर सोचा जा रहा है। दूसरी जो उसमें ऑप्शन है वो बड़ी वाज़ेह है, और वो ऑप्शन ये है कि ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि एक बाकायदा तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा आईसीसी को एक ख़त के ज़रिए। तीसरी ऑप्शन ये भी मौजूद है कि पाकिस्तान शायद भारत के ख़िलाफ़ जो मैच है उसका बायकॉट कर दे, और फिर एक और ऑप्शन भी मौजूद है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जो है वो काली पट्टी जो है एहतजाजी तौर पर वो पहनकर पूरा वर्ल्ड कप खेले। लेकिन ये बाकायदा तौर पर तमाम जो रिपोर्ट्स हैं ये तो रिपोर्ट्स ही हैं, लेकिन जो हतमी फ़ैसला है उससे कौम को अब तक आगाह नहीं किया गया, और कुछ दिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे ज़रूर शेयर करेंगे अंडर-19 वर्ल्ड कप, जहाँ पर नेक्स्ट फेज़ का जो आगाज़ है वो हो चुका है, और पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड, आज बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा शुरू में किया गया। तो इस मैच का भी तमाम अहवाल जो है वो आपको बताएंगे। तमाम तर एक्शन पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर आप बराह रास्त देख सकते हैं, और ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो भी आपको देंगे। पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म तो हमारी अब तक रही है। इंग्लैंड से हार के बाद पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया, तो इस बारे में भी ज़रूर हम तफसील से बात करेंगे। और उसके बाद आपसे हमने मज़ीद कुछ खेलों को भी शामिल करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये ज़रूर बता दें कि वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए और पर्सनल मैसेजेस भी आप करते रहे कि हमने उसको तफसील में डिस्कस तो कर लिया, लेकिन साथ कुछ खबरें भी आपको दे दी कि कौन सा प्लेयर कहाँ खेलने जा रहा है। और हमने आपसे भी पूछा था कि आपकी क्या राय है। तो आपकी जो राय है और जो आपके कमेंट्स मेरे तक पहुँचे हैं ख़ास तौर पर बाबर आजम को लेकर, वो मैं प्रोग्राम का हिस्सा आज लाजमी बनाऊंगा। उसके बाद आपसे बात करेंगे मालदीव में जो सैफ फुटसॉल मेंस चैम्पियनशिप है वो जीत ली है मालदीव्स ने, और बड़ी ज़बरदस्त उनकी कारकर्दगी रही। ओवरऑल टूर्नामेंट का पर्सपेक्टिव बड़ा अच्छा था, बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट रीजन में हमें देखने को मिला। और उसके बाद आपसे बात करेंगे हॉकी के बारे में, जहाँ पर हॉकी प्लेयर्स के बायकॉट की जो खबरें हैं वो आ रही हैं, और उसमें डेली अलाउंस ना मिलने पर ये शायद बायकॉट किया गया है। तो तफसील जो है वो हम अपने मेहमानों से ज़रूर कहेंगे कि आप तक ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि ये पहले भी हमने माजी में बात की थी कि क्योंकि अब पाकिस्तान हॉकी एक बड़ी ज़बरदस्त जगह तक पहुंच चुका है, तो ये बड़ा वाज़ेह है कि अब ऐसे कोई इश्यूज़ होने नहीं चाहिए। और हुकूमत पाकिस्तान ने भी माली मदद की पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कि वो प्रो लीग में पार्टिसिपेट कर सकें, लेकिन अगर कोई एक ऐसा फाइनेंशियल हेड था जो कि हॉकी फेडरेशन ने ही पूरा करना है, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा, इस वजह को समझने की ज़रूरत है। और प्लेयर्स तो मुत्तफ़िक हैं, वो तो बायकॉट कर रहे हैं ट्रेनिंग वगैरह का, तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के बारे में, साल का पहला और सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम
इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त मोड में दाखिल हो चुका है। आप क्वार्टर्स की सेमीज़ की बात करें तो बहुत सारे ऐसे टेनिस के नाम हैं जो अगले राउंड तक रसाई हासिल कर चुके हैं। इगा श्विएटेक हों, अरेना सबलेंका हों, मेन साइड पर कार्लोस अल्काराज, नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, बहुत से ऐसे नाम हैं जो इस वक्त कंटेंशन में हैं। जब आप आखिरी कुछ 2 मरहलों की बात करते हैं तो ये भी अपडेट्स हमारे नाजरीन को ज़रूर देनी थी। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एंड आईसीसी हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट और साथ ही एंकर सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड ऑल्सो जॉइनिंग अस सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे सीनियर तजज़ियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कैसे हैं सर? अल्लाह का एहसान है जी। थैंक यू वेरी मच, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सना, डे बाय डे वर्ल्ड कप जो है बड़ा मुतनाज़ होता जा रहा है। पहले तो ये सारी पॉलिटिकल सिचुएशन हमें नज़र आ ही गई, लेकिन अब किसी वायरस की बात भी निकल कर सामने आ गई। देखिए ऑब्वियसली अब जब भी वर्ल्ड कप किसी भी मुल्क में करीब आता है, इस तरह की चीज़ें सरफेस पे आनी शुरू रहती हैं। इस वायरस का जितना मैंने पढ़ा है, ऑब्वियसली पहले भी इसका आउटब्रेक इंडिया में रहा है और जनरली दे हैव बीन एबल टू कंटेन इट, बहुत ज़्यादा उस तरह से फैला नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि कितना इसको ये कंटेन कर सकते हैं, कितना सीरियस एक्चुअली में है। ऑब्वियसली हर टीम के प्लेयर्स का एट स्टेक चीज़ें होंगी, तो इस चीज़ को डेफिनेटली फोकस में लाया जाएगा अगर ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी वो जो प्लेयर्स हैं, एक डिफरेंस बहुत बड़ा है इसमें। यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो मैं अक्सर बात करती हूँ प्लेयर एसोसिएशन की, बांग्लादेश की अभी भी कोई प्रॉपर प्लेयर एसोसिएशन बॉडी नहीं है। उनकी एक वेलफेयर एसोसिएशन बनी है, पर जो प्लेयर एसोसिएशन प्रॉपरली रजिस्टर्ड है वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन के साथ, वो नहीं है। बाकी जो टीम्स वहाँ पर खेलने आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वो प्लेयर्स बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं उस एसोसिएशन की वजह से, क्योंकि वो सारे एक ही बॉडी का हिस्सा हैं। तो अगर वो सारे कह देंगे कि हमें जाने में प्रॉब्लम है, तो किसी प्लेयर को सामने आना नहीं पड़ेगा और वो बोर्ड लेवल पर ही वो फैसले हो जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है प्लेयर एसोसिएशन किसी भी जगह होने का। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हुई, उनके प्लेयर्स को ऐसा लगा कि हमारा जाना खतरा है, तो आई एम श्योर कि वो ऐसा फैसला करेंगे। बट जनरली अब तक जो मैंने पढ़ा है इसके बारे में, पहले भी इंडिया में पिछले साल भी 1-2 साल पहले भी हुआ, तो उसको वो एरिया वाइज रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है मोई शाह साहब। मेरे ख्याल से ब्रॉडकास्ट आ चुके हैं, लॉजिस्टिक्स के मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं, ओवरऑल सिचुएशन वैसी इतनी अनसर्टन रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिकेट की तारीख का सबसे मुतनाज़ वर्ल्ड कप हो गया। अब एक वायरस ने जन्म ले लिया है, तो लग नहीं रहा कि ये होने क्या जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही अब तक कि ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। देखिए, एक वायरस जिसकी आपने बात की वो तो बेशक है, और अगर थोड़ी फैलती है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर शायद ये काम चला जाए। लेकिन एक वायरस जो इंडियन ने क्रिकेट को लगा दी है, और क्रिकेट को तकरीबन एक समझे कि ग्रुप्स में तकसीम करने की कोशिश की गई है, और वो इंडिया से इनिशिएट हुआ सब कुछ, वो मेरा ख्याल है बड़ा फार रीचिंग उसके इफेक्ट होंगे। और जो इंडिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट किया है, जिस तरह बांग्लादेश को इस क्रिकेट वर्ल्ड कप से निकाला है, उसकी मिसाल शायद क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं मिलती। और जितना मैं कहता हूँ कि उन पे आपने अनजस्ट एक डिसीजन किया आईसीसी ने ऑन दी बेस्ट ऑफ बीसीसीआई, तो वो बड़ा ख़तरनाक है फॉर द सर्वाइवल ऑफ क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड। क्योंकि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी कभी भी नहीं हो सकती अहमद, जब तक आप हर एक को एक जगह पे ना तोलें और एक जगह पे न रखें। तो ये जो वायरस इंडिया ने, मैं यही समझता हूँ ये वायरस है जो क्रिकेट को लग गया है, और थ्रू इंडियन एक मोनोपोली है, या इस इंडियन कंट्रोल करना चाह रहा है क्रिकेट को, और मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी IPL की बोलियाँ इतनी ज़्यादा कर देता है कि वो क्रिकेट को इम्पेक्ट करती है, प्लेयर को ल्योर करती हैं कि जी हमारी तरफ आएँ और ये खेलें, और अपने मुल्क को ना खेलें लेकिन हमारी IPL खेलें। कभी क्या उनका एक डिसीजन होता है, कभी क्या, और सारे डिसीजन हैं ये एंटी क्रिकेट है, एंटी स्पोर्ट्स हैं, जो कि ये हम अभी तो शायद इसका हम इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देख रहे, या वो भी देख रहे हैं जो फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं उसके, वो बहुत ज़्यादा हैं। और कल सबको मसाइल होंगे। आज अगर बांग्लादेश को मसला हुआ है, कल किसी और क्रिकेटिंग बोर्ड को भी मसला होना है, और परसों किसी और की बारी आनी है। तो इसको भी कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। और ये कंट्रोल किसने करना है? ये कंट्रोल करना है क्रिकेटिंग बोर्ड्स ने, जो बड़े बड़े क्रिकेटिंग बोर्ड हैं जिनके स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। वो बिग 3 की हम बात कर रहे थे, खैर बिग 3 तो अब कुछ नहीं है, लेकिन जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, जो ECB है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, या साउथ अफ्रीका और श्रीलंका है, इनको वेस्ट इंडीज़ है, इनको मिल बैठ के कोई इस तरह का करना चाहिए कि ये चीज़ें
آپ کرکٹ میں اگر لے کے آئیں گے تو کرکٹ تباہی کی طرف چلا جائے گا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو آپ ورلڈ کپ کرکٹ جو T20 کرانے جا رہے ہیں وداؤٹ بنگلہ دیش, اس کا وہ امپیکٹ ہوگا, اس کی ہسٹری میں وہ پوزیشن ہوگی جو پچھلے اور سارے ورلڈ کپ. اچھا وداؤٹ بنگلہ دیش تو ہم کہہ رہے ہیں, لیکن ایک بہت ایک پریشانی کی لہر جو ہے وہ اس وقت بھارت میں چل چکی ہے, چاہے وہ ان کا میڈیا ہو, چاہے کرکٹنگ سرکلز ہوں, جو جرنلسٹ ہیں, ان کے کانٹینٹ کریٹرز ہیں, وہ سب اس وقت جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ایک قسم کے ڈر کا شکار ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان بائیک آؤٹ کرنے لگا ہے تو میں چاہوں گا اس پر بھی آپ تھوڑی سی وضاحت ہمیں دے دیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا یہ آپ نے دیکھیں کل چیئرمین ملے پی ایم کو, شہباز شریف صاحب کو, اور یہ چیزیں ساری ڈسکس ہوئیں, کیونکہ ہم جو کرکٹنگ بورڈ ہوتا ہے وہ بغیر گورنمنٹ کی انسٹرکشن کے کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکتا. گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح انسٹرکشن آئے گی اس پہ عمل کرنا لازمی ہوتا ہے, اور یہی انڈیا والوں نے کیا. آپ پچھلے 2-3 سال میں آپ دیکھتے رہیں کہ کیا کیا انہوں نے ڈیسیژن کیے, اور پھر جب بات آتی ہے کرکٹ کی سپورٹنگ بیہیویئر کی تو پھر ساتھ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ نے اس طرح کا اور گورنمنٹ نے اس طرح کا. میں تو یہ سمجھتا ہوں ایز اے کرکٹ رائٹر, اور جو سال میرے ایک ڈیکیڈز کا تجربہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اب ٹائم آ گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ انڈیا کو بتانا چاہیے. مطلب ہے آپ سے کھیل کے انڈیا تقریباً 50% ریونیوز جنریٹ کرتا ہے. یہ کسی کے وہم و گمان میں ہے تو وہ بالکل وہ کلیئر کر دے. آپ کھیلیں گے انڈیا سے تو آپ کے 50% سے زیادہ یا 50% کے راؤنڈ ریونیو آئی سی سی جنریٹ کرے گا. آپ نہیں کھیلیں گے تو میں اگر آپ آج پاکستان اناؤنس کر دیتا ہے کہ ہم انڈیا سے 15 فروری والا میچ نہیں کھیلنا, میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ 3 سے 4 جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں, سپانسرز ہیں, وہ سائٹ پہ ہو جائیں گے. وہ کہیں گے ہمارا کام ہی کوئی نہیں, ہم نے تو پیسے آپ کو دیے تھے پاکستان انڈیا کے میچ کے لیے, ہم نے پیسے اس لیے نہیں دیے تھے کہ وہ میچ ہو ہی نہ. تو اس کی بڑی امپلیکیشن ہے, اور تھوڑا بہت دکھانا پڑے گا آئی سی سی کو اور بی سی سی آئی کو دکھانا پڑے گا کہ یہ آپ جو اتنے بڑے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جنریٹ کرتے ہیں فائنانسز اور ہم کرتے ہیں, آپ اکیلے نہیں کرتے, آپ کے ساتھ کوئی کھیلتا ہے تو آپ جنریٹ کرتے ہیں فائنانسز, اور وہ کھیلتا سب سے زیادہ امپارٹنٹ میچ ہوتا ہے پاکستان انڈیا کا, آپ اسی گروپ میں رکھتے ہیں, آپ سیکنڈ راؤنڈ میں کوشش کرتے ہیں کہ پھر آئیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ سیمی فائنل اور فائنل میں پھر آئیں, آپ 3 میچ ایک جگہ کراتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے, تب آپ کے ریونیوز جنریٹ ہوتے ہیں, اور وہ پھر انپریسیڈنٹڈ ریونیوز جنریٹ ہوتے ہیں. لیکن یہاں سبق سکھانا بڑا ضروری ہے آئی سی سی کو, کیونکہ اس طرح یک طرفہ آپ فیصلہ ڈیسیژن کرتے ہیں, اور ایسی ٹیم کو جس کا ایک سٹیکس ہیں, جو ایک کنٹریبیوشن ہے, جس کا کرکٹنگ فیملی میں ایک بہت بڑا نام ہے, آپ اس کو آل آف اے سڈن ودن 2 days ودن 48 hours آپ کہتے ہیں جی کہ آپ سائٹ پہ ہو جائیں, ہم اسکاٹ لینڈ کو لے کے آ رہے ہیں. یہ آگے نہیں چلے گا بالکل, اور اس طرح چلنا نہیں چاہیے. اور یہ فیصلہ کرنا اب کرکٹ بورڈ پہ ہے, سارا کچھ پاورز دے دیے ہیں. 2-3 آپشن مجھے جو فیل ہوا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو دیے ہیں, اور جس میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ انڈیا سے نہ کھیلیں. بالکل, اور یہ سارے آپشنز اس وقت ٹیبل پر موجود ہیں. جب حتمی فیصلہ سنایا جائے گا تبھی ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا کیا فیصلہ ہے, کیونکہ ورلڈ کپ میں شمولیت نہ کرنا بھی ایک آپشن ٹیبل پر موجود ہے. وہ انڈیا والا میچ بھی ہے, بٹ اوور آل بائیک آؤٹ کرنا بھی موجود ہے. سعید محمد اویس, چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے. آپ اس ملاقات سے پہلے ہی خیر آپ کے جو ذرائع ہیں آپ نے رابطہ کر کے ہمیں بتا ہی دیا تھا کہ کیا فیصلہ لیا جا رہا ہے, لیکن وہ مجھے میسج بھی آپ کا یاد ہے, وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. بٹ دا فیکٹ از کہ ہنس رہے ہیں, خیر آپ نے دکھایا میسج, یار کیا ہوگا کہ آپ تک بھی خبر پہنچ چکی تھی. اس سے بہت پہلے, 1 ہفتہ پہلے ہی تمام سرکلز میں انٹرنیشنلی یہ بات جو ہے وہ گردش کر رہی تھی کہ پاکستان بائیک آؤٹ کر سکتا ہے. اس کی وجہ سے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ براڈ کاسٹرز پریشان تھے. معین شاہ صاحب نے بالکل کہا کہ اس کا فائنینشیل ہٹ اتنا بڑا ہے آئی سی سی اور بی سی سی آئی کو کہ وہ شاید اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ لیا جاتا ہے تو پھر جو مختلف کرکٹ بورڈز ہیں جس میں آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, کیا ہم دیکھ سکتے ہیں, ان کا کیا ری ایکشن ہوگا پھر اوور آل؟ کل ہی جس وقت یہ میٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت جب ہم دوسرے شو میں اور آپ بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت ٹویٹس آنے سٹارٹ ہو گئی تھی. وکرانت گپتا کی ٹویٹ پڑی ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ از اٹ ریئل, پکچر نیچے لگائی ہوئی تھی, اور واٹس پاکستان اپ ٹو. یار کن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو وہی وکرانت گپتا ہیں جو چیمپئنز ٹرافی جنوبی افریقہ میں کرا رہے تھے, پھر ہوئی نہیں, وہ خود لاہور کی گلیوں میں پھر رہے تھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ جو بخلاہٹ ہوتی ہے وہ نظر آپ کو آ رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر وغیرہ. ابھی بھی اگر آپ صبح ان کے انڈین میڈیا چینلز اٹھا کے دیکھیں تو بخلاہٹ ضرور اس وقت ان میں. لیکن پاکستان نے جو کل ایک سٹانس لیا ہے, آئی گیس مور اینڈ آفن یہی ہوگا, یا تو ہم اس کو میچ کو بائیک آؤٹ کریں گے, وہ کالی پٹیوں والا بھی معاملہ ہے. آئی سی سی کو اگر ریالٹی کے اوپر ہیں تو بائیک آؤٹ آپ نہیں کر سکیں گے اس ٹائم پہ. وہ بہت بڑا ایک جھٹکا ضرور ہوگا, لیکن
اس کے پھر وہی بات ہے کہ آپ کو بھی اس کے کانسیکوینسز بھگتنے تھوڑے سے پڑتے ہیں کیونکہ فائنانسز کٹ ہیں, آپ کا پی ایس ایل اس وقت سر پہ, جو پلیئرس کانٹریکٹڈ ہوتے ہیں کرکٹ بورڈز کے ساتھ ڈیفینیٹلی پھر ان کو بھی رکاوٹ آتی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بلیک میلنگ لابنگ اور چیزیں چلتی رہتی ہیں بیک اینڈ کے اوپر. تو ڈیفینیٹلی پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان جو گورنمنٹ ہے ان کے بھی ذہن میں یہ چیز ہوگی. لیکن اگر پورے کرکٹنگ میپ کی بات کروں تو اس وقت ہر جگہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ جس طریقے سے پاکستان نے ساری سیناریو کو لے کے چلے ہیں. محسن نقوی صاحب کی بات کریں 2-2.5 سال کے اندر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر بہت پازیٹیو چیزیں آپ کو نظر آئی ہیں. ایز اے چیئرمین جس طریقے سے انہوں نے اسٹیپس لیے, چاہے وومنس ٹیم ورلڈ کپ آپ کو پتہ ہے سری لنکا کھیل لیں گی, بلکہ وہ سب سے زیادہ سینسیٹیو ٹاپک تھا کہ شاید ہم لوگ اتنا زیادہ ادھر دھیان نہیں دیتے, لیکن اسٹل آپ نے ورلڈ کپ وہاں پر کروایا. بنگلہ دیش کی بات کریں 2 ووٹ سے ون کے حق میں تھے, باقی ساری دنیا کرکٹنگ کی بات کروں سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی. آج شاید ایک اپڈیٹ بھی تھی, موہی شاہ صاحب زیادہ شاید کلیریفائی کر سکے, میں ٹویٹ پہ پڑھ رہا تھا کہ بہت سے ایسے جرنلسٹ ہیں ان کے بھی ویزاز ریجیکٹ ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہے, بالکل فیکچوئل ہے. میں کیونکہ آج پڑھ رہا تھا بنگلہ دیش کے, تو آپ نے جتنی وہ ایک پولیٹیسائز کر رہے ہیں گیم کو تو سارا سمجھ میں آ رہی ہے. جس طریقے سے رائٹرز کی بات کریں, براڈ کاسٹرز کی آپ بات کرے تھے, میں نے کل بھی ایک بات کی نا کہ جس وقت فار ایگزامپل پاکستان کہہ دیتا ہے کہ ہم میچ کھیلیں گے, ہم کالی پٹیاں پہن کے کھیلیں گے, فار ایگزامپل کی بات کر رہا ہوں, اس وقت جو براڈ کاسٹرز ہیں اور خاص کر کے جو اسپانسرز ہیں وہ زیادہ انگیج ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ میچ زیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے. اینڈ ٹائم پہ اگر یہی بات جو شاہ جی کہہ رہے ہیں کہا جائے کہ نہیں جی ہم میچ میں واک آؤٹ لیں گے, تو یہ بہت بڑا جو سیٹ بیک آئی سی سی کو جاتا ہے, بی سی سی کو جائے گا, آئی سی سی کو زیادہ جائے گا, کیونکہ جو اسپانسر جس نے پورا کا پورا ایک پورا روڈ میپ بنایا ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی پھر اس سے آپ سے کوشچن مانگتا ہے, پیسے واپس مانگتا ہے آپ سے جو وہ اسپانسر اس نے لگائے ہوئے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان اس سے بائک آؤٹ کرے, لیکن پاکستان نے جو ایک پریشر ہے سچویشن اس وقت کریٹ کی ہے, میں نے کہا نا کہ اگر آپ ان کے میڈیا چینلز کو دیکھ لو, ان کے ایکس کرکٹرز کو دیکھ لو, بالکل تو وہ بہت زیادہ پریشان ضرور ہیں. اچھا اویس, میں مکمل تو نہیں کہہ سکتا لیکن میجورٹی کرکٹنگ سرکلز پاکستان میں بھی اسی بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کو بائک آؤٹ کر دینا چاہیے. دیکھیں میں نے کہا نا کہ مکس اینڈ میچ ہے. اگر زیادہ تر کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کو نہیں جانا چاہیے, لیکن پھر میں نے کہا نا کہ اگر آپ ریالٹی پہ آئیں تو بہت سی چیزیں ٹھیک ہے, ایک جذبات بھی ہوتے ہیں, اوبیسلی میرا ملک ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن بیک اینڈ پہ بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مجھ سے بہتر شاید جو چلا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کو بہتر پتا ہوتا ہے. کہ میں نے کہا نا کہ پی ایس ایل بھی سر پہ ہے آپ کے, پھر آپ کے بائیلیٹرل سیریز بھی ہوتی ہیں, آپ کے اور بھی میجر ایونٹس ایشیا کپ وغیرہ بھی آ رہے ہیں, اس کے اندر پھر آپ کو بہت سی چیزیں بھگتنی پڑتی ہیں اس میں. لیکن پاکستان نے بہت سمارٹ کھیلا ابھی تک. آپ دیکھیں نا کل ایک بے شک وہ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم جمعے کو یا منڈے کو یا سیٹرڈے کو جب بھی ہم فائنل کر کے بتائیں گے, وہ میں نے کہا کہ ابھی ٹائم ہے, لیکن ابھی اگر آپ ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں, میں خود ایک صبح ایک انڈین میڈیا چینل پہ کر کے آیا, مجھے پتا جو بخلاہٹ ان کو اس وقت ہوئی, وہ صرف چاہ رہے ہیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ نکلے کہ آخر پاکستان کرنا کیا چاہ رہا ہے, تو دیٹ شوز کہ آپ نے بہت اچھا پازیٹیو ان کے مائنڈ سیٹ سے کھیلا ہے. بالکل ایسے ہی, اور میرے خیال سے پلیئرز کو بھی آگاہ کر دیں ٹائملی, وہاں پریکٹس جاری ہے, بابر اعظم شاہین کو چھکے مار رہے ہیں, مطلب وہاں اتنا اچھا انوائرمنٹ سا بنا ہوا ہے, تو تھوڑی سی کلیئرٹی. وہ تو آسٹریلیا کی سیریز کی تیاری کر رہے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ, مطلب دیکھیں آپ ثنا میر از ویل انفارم, تو انہوں نے واقعی بتا دی. لیکن کرکٹنگ پرسپیکٹو آئی تھنک وہ بھی بڑا ضروری ہے ٹو گیج دس. میجورٹی کرکٹ سرکلز یہی سوچ رہے ہیں, بٹ میں نے پہلے بھی کہا تھا کیونکہ آپ خود اس پوزیشن میں رہی ہیں جہاں پر آپ نے انڈیا کے خلاف میچز کھیلے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں آپ لوگ, تو اس میچ کے جو سٹیکس ہیں وہ بہت ہائی ہوتے ہیں. اینڈ وی آر ناٹ اونلی ٹاکنگ کہ دا گیم اٹ سیلف بٹ آف دا فیلڈ بھی, جس میں براڈ کاسٹرز, اسپانسرز اور اوور آل جو ایک آئی سی سی کا بھی ریونیو ماڈل ہے, پاکستان انڈیا سے بڑا کرکٹ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر یہ پاکستان 2 صورتحال یعنی ورلڈ کپ کو بائک آؤٹ کرتا ہے اور اگر ورلڈ کپ نہیں کرتا ہے, انڈیا کا میچ بائک آؤٹ کر دیتا ہے, تو کیا اس کے امپیکٹس آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں کچھ اسپورٹس کی ہسٹری میں ایسی چیزیں آتی ہیں جو ڈیفائننگ مومنٹس بن جاتی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ون آف دا ڈیفائننگ مومنٹس ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک ایشین ٹیم اپنے حق کے لیے ایسے کھڑی ہوئی کہ اس نے کہا کہ نہیں جی اگر آپ باقیوں کو یہ اپرچونٹی دیتے ہیں ہمیں بھی اپرچونٹی دیں, اور نہیں سنی گئی ہے گلوبل باڈی کی طرف سے, تو اب انہوں نے ایک بہت ہیوی سٹانس لیا ہے. پاکستان اگر ٹوٹلی بوائک آؤٹ کرتا ہے اس کو, کیونکہ پاکستان کی ساری باتیں ابھی تک اگر پرسنلی دیکھا جائے تو مانی گئی ہیں, ان کو نیوٹرل وینیو دیا ہے, سارا کچھ کیا ہے, تو اس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہیں. میرے خیال سے کوئی 38-40 ملین ٹائپ جو میڈیا رائٹس ہیں اس سے آپ کو فائن پڑ سکتا ہے, اور بہت فائنینشیل آپ کو پرابلم وہ بھی ہو سکتا ہے, اور پھر بعد میں پی ایس ایل اور باقی انٹرنیشنل ٹورز کے حساب سے اگر آپ ایک میچ کو بوائک آؤٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بہت بڑا ڈینٹ آپ پھر بھی ورلڈ کپ کو کرتے ہیں, اور مے بی آپ اپنا اسٹانس بڑے اسٹرانگ طریقے سے دکھا سکتے ہیں. سو پاکستان کو بھی یہاں پہ کوئی درمیانی فیصلہ کرنا پڑے گا, بٹ آئی سی سی کو بھی یہ سوچنا ہے کہ اگر آپ ایک گلوبل باڈی ہیں, اسپورٹس کا کام ہی کیا ہے. میں ہمیشہ جب بھی ہم جنگ کے دوران باتیں ہوئیں, دونوں بارڈر سے ہوئیں, جس ٹائم پر بھی بات ہوئی, میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ اسپورٹس جب ہاتھ نہیں ملا رہے, ٹرافی نہیں لے رہے,
جب بھی یہ باتیں ہوئی ہیں میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ اسپورٹس کا مقصد ہی لوگوں کو قریب لانا ہے, اسپورٹس کا مقصد ہی دوریاں ختم کرنا ہے. اور اگر ہم اسپورٹس کی ہی فیلڈ پہ اس طرح کے رویے رکھیں گے کہ جہاں پہ دوریاں بڑھیں, تو کیا ہم اسپورٹس کی ریئل ایسنس سے مطلب اس کو ہم اپنا رہے ہیں کہ نہیں. تو یہ آئی سی سی کو بھی اب سوچنا پڑے گا, ایک سٹانس ادھر لینا پڑے گا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جب انڈیا کے لڑکوں نے بھی ٹور نہیں کیا, لڑکیوں نے بھی ٹور نہیں کیا, آپ نے اپنے براڈ کاسٹرز واپس بلا لیے, ادھر ان کے پلیئر کو واپس اپنی لیگ سے بھیج دیا, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹینجیبل پراپر انف تھریٹ نہیں تھا جس کی بیس پہ بنگلہ دیش یہ بات کرتا. اور میں اگین یہ بات کرتی ہوں کہ ہاں اگر پورا ورلڈ کپ انڈیا میں آلریڈی ہو رہا ہوتا تو اس چیز کی سمجھ بھی آتی کہ بالکل آخری ٹائم پہ لوجسٹکلی بہت ہی بڑا نائٹ میئر ہوتا ہے کہ آپ ایک گروپ کو یا 2 گروپس کو شفٹ کریں. بٹ کیونکہ آلریڈی پاکستان کے میچز ہو رہے تھے تو اگر تھوڑی سی لینینسی دکھائی جاتی, تھوڑا سا دل بڑا کیا جاتا ہے, بیکاز اس وقت ہیڈ بھی آپ کے انڈیا سے ہیں اور وہ ایک بڑا دل دکھا سکتے تھے, تو شاید اس چیز کو ذرا اور اچھی طریقے سے گروپ سواپ کرنے کا آپشن بھی موجود تھا, تو پھر اس چیز کو ایک بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا. لیکن اب جہاں پر آ گئے ہیں, دس از اے ڈیفائننگ مومنٹ فار کرکٹ. لیکن سنا بنگلہ دیش کے کیس میں تو دیر ہیز بین کرمنل سائلنس فرام ڈفرنٹ کرکٹنگ باڈیز, لیٹس بی ویری آنیسٹ. پاکستان کے کیس میں نہیں لگتا کہ اگر پاکستان کوئی ایسا ایک فیصلہ لے لیتا ہے تو پھر شاید وہ ایک ایسا کرمنل سائلنس مینٹین نہ کر سکیں. پھر آئی تھنک ایوری بڈی ول ہیو ٹو جمپ ان ٹو سیو دا ورلڈ کپ. دیکھیں میرے حساب سے ان لوگوں نے اپنا سٹانس ایک طرح سے دکھا دیا. ان کو اگر بولنا تھا تو بنگلہ دیش کے ٹائم پر ہی بولنا تھا, وہی ٹائم تھا بولنے کا. اگر تب نہیں بولے تو اب مجھے نہیں لگتا, مے بی پھر بہت ہی معاملہ خراب ہوا تو شاید ورلڈ کپ ہی آپ کو ڈیلے کرنا پڑے, کچھ ایسا کرنا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنے براڈ کاسٹنگ رائٹس کو بھی فلفل کرنا ہے, وہ کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہے, بیکاز اب بہت مشکل سچویشن پہ یہ جو اب سچویشن بن گئی ہے, اٹس ناٹ این ایزی سچویشن کسی کے لیے بھی. اس وقت بنگلہ دیش نے بھی بہت مشکل فیصلہ کیا, اور میں یہی کہتی ہوں کہ کسی کو بھی اتنا اسٹرانگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ان کے لیے تھوڑی آسانی پیدا کریں. لیکن انفارچونیٹ ہے, اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جاتا ہے. میں تو ایز اے کرکٹ فین, ایز اے کرکٹر, ایز اے براڈ کاسٹر, آئی ایم فیلنگ سیڈ کہ ہماری اسپورٹ کس جگہ پر پہنچ گئی ہے. یہ وہ اسپورٹ تھی جس کی وجہ سے ہم نے اتنے ممالک وزٹ کیے, جس کی وجہ سے ہم نے دوسرے کلچرز کو جا کے سمجھا, دوسرے لوگوں کو ملے, جو ہمارے کوئی بائسز تھے وہ ختم ہوئے. لیکن آج کی جنریشن کو ہم کیا ایگزامپل دے رہے ہیں, تو میں تو بہت سیڈ فیل کر رہی ہوں. اور دیکھیں اچھا یہ ہے کہ یہ ٹرکل ڈاؤن ہو جائے گا, دس ول کم ٹو وومنس کرکٹ, یہ انڈر 19 میں آ جائے گا, یہ تو ٹرکل ڈاؤن ہو جائے گا. یہ تو obviously اس کو آپ روک نہیں سکتے, کیونکہ آپ نہ پاکستانی ہونا روک سکتا ہے, نہ بنگلہ دیشی ہونے روک سکتے ہیں, نہ انڈین. ہر بندہ اپنے ملک کے لیے سنسیئر ہے, ہر بندہ اپنے ملک سے محبت کرتا ہے, تو آپ اسی محبت کو دوریوں میں تبدیل کر رہے ہیں اسپورٹس کے تھرو, جو کہ اس سے زیادہ دکھ کی بات ہو نہیں سکتی میری نظر. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن آئی تھنک جو بھی فیصلہ پاکستان لیتا ہے وہ شاید ڈیفائن کرے گا کہ اس ورلڈ کپ کا کیا مستقبل ہوگا. اس وقت تمام تر دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اسی فیصلے کے اوپر ہیں, اور میرے خیال سے موئی شاہ صاحب اس کا پرسپیکٹو اور جو امپیکٹ ہے وہ تو ہم اس کو گیج کر ہی رہے ہیں, لیکن جو اس کا آؤٹ کم ہوگا, جو اس کے بعد کرکٹ کا مستقبل ہے, وہ باقاعدہ طور پر آئی تھنک آئی سی سی کی جو سینکٹٹی ہے وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے, لیکن اب جو آئی سی سی کا مستقبل ہے وہ بھی خطرے میں نظر آ رہا ہے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے احمد کہ جب پاکستان اگر فل بائی کاٹ کرتا ہے تو میرا خیال ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. میں فیل کرتا ہوں کہ فل بائی کاٹ پاکستان کو پورے ورلڈ کپ کا نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کو ضرور جانا چاہیے, لیکن وہ انڈیا والی آپشن جو ہے کہ انڈیا کا میچ آپ نہ کھیلیں, واک اوور دے دیں, ان کو پوائنٹس دے دیں, تو وہ آپشن بڑا اسٹرائک کرتا ہے, اور وہ کرنا بھی چاہیے. یہاں کوئی آپ یہ کہیں کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی قسم کا آپ کے ذہن میں شک و شبہ ہے کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہوں گی, تو وہ بڑا میرا خیال ہے وہ اس طرح کی بات کوئی بھی نہیں ہے. 1996 میں آپ کو یاد ہوگا کہ آسٹریلیا نے واک اوور دے دیا تھا, 1996 کا ورلڈ کپ تھا, سری لنکا آسٹریلیا نہیں گیا تھا, تو ان کو واک اوور دے دیا تھا, تو آئی سی سی نے ان کے خلاف تو کچھ نہیں کیا. تو یہ مثالیں ہماری موجود ہیں جس میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. آپ بھی واک اوور دے دیں, انڈیا سے نہ کھیلیں, اور وہ ایک میچ نہ کھیلنے کا اتنا بڑا امپیکٹ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پھر آئی سی سی کو سنبھالنا اور بی سی سی آئی کے لیے سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس میں یہ ہو جائے گا کہ ان کا ریونیوز بہت ڈینٹ ہو جائے گا, اور اس کو ریونیوز تقریباً میں نہیں سمجھتا کہ جو اگر وہاں پہ 50% بھی ان کا ریونیو رہ جائے, پھر اس میں یہ ہوگا کہ پاکستان کی ویلیو پتہ لگے گی, پاکستان کتنا ویلیوبل ہے فار دا سیک آف انٹرنیشنل کرکٹ.
یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی انڈیا یا کوئی اور کنٹری ویلیوبل پاکستان سب سے زیادہ ہے. پاکستان کھیلتا ہے انڈیا سے تو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. پاکستان کھیلتا ہے تو انٹرنیشنل کرکٹ کہیں اور ممالک میں جا کھیلتا ہے تو وہاں ایکسپرٹس کس طرح آتے ہیں اور کس طرح دیکھتے ہیں, وہ بھی اس کی ویلیو ہے. اچھا ایک اور بھی پہلو ہے موشا صاحب, بنگلہ دیش نے تو ایک اور بھی اقدام جو ہے وہ دیکھنے کو وہاں پر آ رہا ہے کہ وہ شاید ورلڈ کپ کی جو اوور آل براڈ کاسٹ ہے وہ اس پہ بھی پوری پابندی لگا رہے ہیں. تو وہ اس کا بھی مطلب اگر آپ اتنے یوزرز کو کر دیتے ہیں تو وہ بھی میڈیا کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے وہاں پر. جی وہ بھی امپیکٹ بہت زیادہ ہے. پھر آپ دیکھیں نا بنگلہ دیش کو تو آپ نے بالکل ختم, مطلب ایک طرح سے بالکل آپ نے سائڈ پہ کر دیا. بنگلہ دیش کی جو ساری ایفرٹ ہے جو انہوں نے آئی سی سی کی ممبرشپ کے لیے اور اپنی ٹیم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے اوور دا ایئرز پچھلے 20-25 سال سے جو ایفرٹ کر رہے ہیں, اس کو تو آپ نے زیرو سے ضرب دے دیا, اس کو تو آپ نے ختم کر دیا نا. آپ مطلب میں آئی سی سی کی بات کر رہا ہوں, آئی سی سی کی اب کوشش ہے کہ بنگلہ دیش میں کرکٹ نہ رہے, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو آئی سی سی کو بھی اب تھوڑا بہت پتہ لگنا چاہیے اور بی سی سی آئی کو پتہ لگنا چاہیے کہ سٹیکس سب کے ہوتے ہیں اس گیم میں, آپ کے اکیلے نہیں ہیں. اگر آپ کو آپ کے کنٹری میں لوگ محبت کرتے ہیں کرکٹ سے تو کسی اور کنٹری میں بھی لوگ محبت کرتے ہیں بھائی, تو ان کے بھی اتنی ویلیو ان کو دینی چاہیے جتنا آپ کسی اور کنٹری کے ممالک کے فینس کو ویلیو دیتے ہیں. بنگلہ دیش کے جو فینز ہیں ان کی بھی ویلیو ہے. وہ آپ کیا کہیں گے, وہ تو میرا خیال ہے پچھلے 2 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ کسی طرح ورلڈ کپ ہو اور ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم جائے اور ٹیم جا کے کھیلے. اب ان پہ کیا بیت رہی ہوگی, یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں. اگر آئی سی سی سمجھتی ہے, بی سی سی آئی تو خیر نہیں سمجھے گی, لیکن آئی سی سی میں کوئی ایسے لوگ ضرور ہوں گے وہ جو سمجھیں گے. اور پاکستان کو ضرور یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم, جو میں کہتا ہوں پٹیوں سے کچھ نہیں ہوتا, سچی بات ہے, پٹیاں لگا کے آپ کھیلیں گے تو کیا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو انڈیا کا کم از کم یہ 15 فروری والا میچ میں ایز اے کرکٹ رائٹر میں سوچ رہا ہوں کہ بالکل نہیں کھیلنا چاہیے. بالکل ایسے ایک خبر ہمارے ناظرین کے لیے ہم ضرور شامل کریں گے کہ پاکستان انڈر 19 ٹیم نے نیوزی لینڈ انڈر 19 کو شکست دے دی ہے. 8 وکٹوں سے پاکستان نے یہ میچ جیت لیا ہے. 110 رنز پر آؤٹ کیا تھا نیوزی لینڈ کی ٹیم کو, اور جواب میں سمیر منہاس نے ایک بار پھر بڑی شاندار باری کی اور اسکور 76. فرحان یوسف نے 11 رنز بنائے اور پاکستان نے اس طرح 17.1 اوورز میں 111 رنز کا ہدف جو ہے وہ پورا کر لیا. پاکستان کی جانب سے بولنگ بھی بڑی زبردست رہی. بولنگ کی بات کریں تو علی رضا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, عبدالسبحان نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, سیام اور مومن قمر نے ایک وکٹ حاصل کی. اور جواب میں جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ سمیر منہاس بہت ہی شاندار کارکردگی ان کی رہی اور تقریباً 128.81 کے اسٹرائک ریٹ سے وہ کھیلے. 2 چھکے 10 چوکوں کی مدد سے ناٹ آؤٹ رہے, میچ فنش بھی کیا اور ان کا ساتھ کپتان فرحان یوسف دے رہے تھے. پاکستان کو جو 2 وکٹس گنوانا پڑی ان میں حمزہ ظہور تھے, 8 رنز بنا کر وہ آؤٹ ہوئے, اور عثمان خان نے 15 رنز بنائے جن کو ہیرسن نے آؤٹ کیا اور حمزہ کو کلارک نے آؤٹ کیا تھا. تو آئی تھنک بہت بڑی جیت ہے پاکستان کے لیے. جی ثنا کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی تھنک ریمارکیبل یہ ہے کہ نہ صرف جلدی آؤٹ کیا ہے, 17 اوورز میں چیس بھی کر کے تو دیو پٹ اٹ اسائیڈ. بالکل یہ ٹیم بہت اسپیشل نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ, جس طرح سے ان کی پرو ایکٹیو سوچ ہے. پچھلے میچ کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے پولرائز ویو دیا کہ بھئی سلو جو انہوں نے چیز کیا وہ ٹھیک تھا نہیں ٹھیک تھا. میرے خیال سے بہت پرو ایکٹیو ڈیسیجن تھا. آپ کا مقصد اس ٹورنامنٹ کو جیتنا ہے. وہاں پہ اسکاٹ لینڈ ہارڈ ڈن ہو گیا اور ابھی اسکاٹ لینڈ کو فائدہ ضرور ہو گیا ڈیفینیٹلی, بٹ پاکستان کی سوچ اور تھنکنگ کی مجھے اچھا لگا کہ دور کا سوچ رہی ہوں کہ پاکستان نے جو انگلینڈ سے 2 پوائنٹس لوز کیے ہیں اس کو اب آپ کو کور کرنا پڑے گا. وہ آپ نے پچھلے میچ میں بھی کر دیا اور اس وجہ سے اس میچ میں بھی کیا, تو نیٹ رن ریٹ پاکستان کا بہت اچھا. اور وانس اگین فاسٹ بولرز بہت ہی عمدہ کارکردگی. جو سبحان ہے وہ مجھے بہت ہی امپریسو لگے ہیں, ان کی ہائٹ بہت اچھی ہے, ایکشن بہت اچھا ہے, بڑا زبردست پرفارم ڈسپلن بولنگ کرتے ہیں. اور علی رضا تو ماشاءاللہ ہر میچ میں ہی پرفارم کر رہے ہیں. سو آپ کی فاسٹ بولنگ بھی جو ہے وہ دکھا رہی ہے کہ بھئی اس ایج سے ہی ہم ہمیشہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. تو اور بیٹنگ آپ کے جیسے 17 اوور کی آپ بات کریں ونس اگین آپ نے کیا, تو ایک کمپلیٹ پرفارمنس. فیلڈنگ کی ویسے ہی لوگ تعریفیں کر رہے ہیں, بہت عمدہ وہاں پر بھی آپ کی کارکردگی نظر آ رہی ہے. تو پتہ چلتا ہے جب اچھی ٹیم بن جاتی ہے, ایک ٹیم جیل ہوتی ہے, تو وہ خود بولتی ہے, اس کی پرفارمنس بولتی ہے. اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست مزہ آ رہا ہے ان کی کرکٹ دیکھ. بالکل مزہ آ رہا ہے, اور آئی تھنک پلیئرز اتنے زبردست طریقے سے آپس میں ایک وہ کمبینیشن نظر آ رہا ہے, ایک ڈریسنگ روم انوائرمنٹ اور پھر ٹیم مینجمنٹ تو ہے ہی بڑی زبردست وہاں پر. ایک بار پھر ہم اپنے ناظرین کو بتاتے جائیں کہ پاکستان انڈر 19 نے نیوزی لینڈ انڈر 19 کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. شاندار کارکردگی رہی ہے. اس وقت آپ کو اپنی سکرینز پر نظر بھی آ رہے ہیں سبحان, جنہوں نے بڑی شاندار بولنگ کی, اور یہ خیر وہ کچھ وننگ مومنٹس ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا بھی رہے ہیں. جو سمیر منہاس بہت ہی شاندار انہوں نے آج اننگز ایک بار پھر
کھیل دی ہے اور بہت زبردست ان کی پرفارمنس رہی ہے. آئی تھنک دیر از این اورا اباؤٹ ہم ایز ویل جو وہ انجوائے کرتے ہیں, اور یہ ان کی تمام وہ اننگز ہے جو 70 سے زیادہ رنز انہوں نے بنائے. آئی تھنک آپ براہ راست یہ تمام تر جو مومنٹس ہیں یہ پی ٹی وی اسپورٹس پر دیکھ رہے ہیں. ایک اور نصف سینچری مکمل کرنے میں کامیاب رہے سمیر منہاس, اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ. کچھ رف پیچ ضرور ان کا ایک آدھ میچ میں نظر آ جاتا ہے, لیکن اوور آل اویس آئی تھنک ویری مچ نیڈیڈ وکٹری فار پاکستان انڈر 19. ہاں, کیونکہ اسکاٹ لینڈ کے خلاف جو جو ہم لوگ انگلینڈ کے خلاف میچ آ رہے ہیں, اسٹل یہ وکٹری اس لیے امپورٹنٹ تھی کیونکہ مجھے ڈاواڈول سسٹم ضرور لگ رہا تھا. پاکستان کی بیٹنگ کی بات کریں, منہاس نے آج آئی گیس فاسٹسٹ 50 بھی انہوں نے بنائی ہے, لیکن جو چینل بالنگ رضا نے سبحان نے کی ہے, جو پاکستان نے کم بیک کیا تھا, آئی گیس 51 پہ شاید ایک ہی کھلاڑی آؤٹ تھا نیوزی لینڈ کا, اور اس وقت لوگ بات کرنا سٹارٹ ہو گئے کہ انڈیا کے خلاف ان کی پرفارمنس نیوزی لینڈ کی کیا تھی, تو پاکستان کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں. لیکن جو چینل بالنگ اکانومی ریٹ کو مینٹین کر کے سبحان نے رکھا, پھر 2 سے 3 اوورز آپ کو اس نے 2 اوورز آئی گیس ڈاٹ بالز بھی کروائی تھی. علی رضا کی بات کریں, آئی گیس 15 وکٹس شاید وہ لے چکے ہیں اس وقت تک, یا 12 وکٹس لے چکے ہیں اس ٹورنامنٹ میں. زبردست ایک آپ کو پتا پراسپیکٹ ہم بات کرتے ہیں, ایکسپیرینس کیری کرتا ہے, لیکن ایکسٹراز پہ اس کو کام کرنا پڑنا ہے جب آپ نے انڈیا کے خلاف میچ کھیلنا ہے, کیونکہ امپورٹنٹ میچ اب وہ ہو چکا ہے آپ کے لیے. آپ نے نیٹ رن ریٹ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ ابھی جو انڈیا اور زمبابوے کا میچ آئی ڈونٹ نو کہ اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے, لیکن کتنا کلوز جاتا ہے زمبابوے یہ بھی دیکھنے والی بات یہاں پر ہوگی. تو نیٹ رن ریٹ بھی آپ نے مینٹین کہیں نہ کہیں اس ذہن سے رکھ کے آپ نے انڈیا کے خلاف کھیلنا ہے. تو پاکستان کی بیٹنگ کی بات کریں, منہاس آئی نو ہی از اے گڈ پراسپیکٹ, پی ایس ایل میں بھی اس کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کس ٹیم کے لیے. 352 رنز بنائے ہیں انڈیا انڈر 19 نے 8 وکٹوں کے نقصان پر, تو دیو اینڈڈ دیئر اننگز. اب اوبیسلی اننگز بریک چل رہی ہے, زمبابوے کی اننگز رہتی ہے, اس میں ویہان ملہوترا جو ہیں 109 رنز کی ناقابل شکست اننگز کے لیے انہوں نے. اوبیسلی بڑا ایک ٹوٹل اتنا آسان ہونے والا نہیں زمبابوے کے لیے, لیکن کمنگ بیک ٹو پاکستان کی بات کریں, منہاس ایک پراسپیکٹ ہے فیوچر کا اوبیسلی جس طریقے سے پرفارم کرتا ہوا ہے, لیکن پھر میں اسی چیز پہ آتا ہوں کہ جب آپ نے بڑے ٹورنامنٹس جیتنے ہیں تو ایسا ٹیم آپ کو جیتنا پڑے گا. اس کی اننگز امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب بھی اس نے ایک سٹارٹ لیا پاکستان کو جتوا کے میچز دیے ہیں, لیکن جو آپ کا مڈل آرڈر ہے, خاص کر کے کپتان کی بات کر لیں, دوسرے پلیئرز کی بات کر لیں, جس وقت آپ نے انڈیا کے خلاف کھیلنا ہے, سائیکلوجیکل پریشر 2 چیزوں کا کہ جمعے تک کیا بیان آتا ہے, کھیلنا بھی ہے کہ نہیں کھیلنا, یہ بھی ایک سوال پہ آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کھیلتے ہم نہیں کھیلتے. لیکن بڑا ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان جس وکٹری کے ساتھ آیا انڈیا کے خلاف میچ میں, ان کو وہ ایشیا کپ والی وکٹری کا بھی پتا ہوگا, تو ایک آپ کے پاس ایک ایج ضرور ہے کہ کانفیڈنس میں آپ اچھا جائیں. بالکل 28.3 اوورز موئی شاہ صاحب نیوزی لینڈ کو 110 رنز پر آؤٹ کیا, لیکن ان 28.3 میں پاکستان نے صرف 4 ایکسٹراز دیے, تو ڈسپلن بولنگ بہت نظر آئی, بہت زبردست. میں آج دیکھا ہے صبح یہ میچ, اور اتنی امپریسو بالنگ سبحان کی. میں کم از کم جونیئر لیول پہ اتنی اچھی لائن لینتھ پہ بالنگ کرتے ہوئے بہت کم بالر دیکھے ہیں. بہت بڑا پاکستان کے لیے ایسٹ بن سکتے ہیں اگر ان کو, وہی بات ہے کہ ان کو 2-3 سال اچھے کسی کوچ کو اور اچھے کسی مینٹور کے نیچے ان کو رکھا جائے, کیونکہ یہ چینل جس پہ یہ بالنگ کرتے ہیں, خاص کر 4th سٹمپ پہ جسٹ آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ, مطلب اگر ایک سٹمپ اور اگر آف سٹمپ کے باہر آپ رکھیں تو وہاں پہ یہ بالنگ کرتے ہیں, اور اتنی امیکوریٹ لائن اینڈ لینتھ ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ T20 اور خاص کر وائٹ بال کرکٹ کے بہت بڑے یہ بالر بن سکتے ہیں. مسئلہ ہوتا ہے کہ کانفیڈنس ان میں کتنا ڈیولپ آپ کرتے ہیں فار دا نیکسٹ 2 ایئرس, اور آپ ان کو کتنا گروم کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا پاکستان کا ایسٹ, بڑی امپریسو بالنگ ہے. انہوں نے آ کے پوری ایک, میں سمجھتا ہوں کہ جب بڑی ایزی جا رہا تھا نیوزی لینڈ, اراؤنڈ یہ انہوں نے بتایا کہ 52-55 پر تھا, پھر 67 پہ انہوں نے لائن لگا دی, اور وہ ان کی بالنگ کی وجہ سے اتنا زیادہ پریشر آیا, جس کو پھر کیش تھوڑا کیا, علی رضا نے بھی کیش کیا, مومن نے بھی 1 آدھ وکٹ لی, سیام نے بھی 1 آدھ وکٹ لی. لیکن اصل امپریسو بالنگ میں کہتا ہوں کہ سبحان کی تھی, جو کہ ایکسیپشنل بالنگ تھی. اس لیول پہ ایسی بالنگ نظر 6.3 میں 3 میڈن بھی ہیں. جی 3 میڈن, اور پہلے آپ کو 3 for 0 تھا ان کا, جب 3 وکٹیں لی ہیں کوئی رن بھی کنسیڈ نہیں کیا, اور پہلا رن انہوں نے وائٹ کا کنسیڈ کیا تھا. تو یہ مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس لیول کا ٹیلنٹ ہے پاکستان کی جونیئر میں, یہ آپ دیکھیں. پھر اس کے اوپر سمیر منہاس کی بیٹنگ کی بات کرتے ہیں آپ, کیا زبردست بیٹنگ بیٹسمین ہے, اور کیا اچھے سٹروکس کھیلنا وہ جانتے ہیں, کتنا اچھا مڈل کرتے ہیں بال کو, ٹائمنگ, ہینڈ آئی کوآرڈینیشن ان کی ایکسیپشنل ہے. یہ بس آگے گروم کرنے کی بات ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جونیئر لیول پہ میں ٹیلنٹ دیکھتا ہوں تو بہت دل خوش ہو جاتا ہے. یہ تو چیئرمین والی بات جو ہے وہ بڑی سچ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہماری
اے ٹیم اور ہماری انڈر 19 بالکل تیار ہو اور ہمیں ایکول لیول آف بس کمپٹیشن نظر آ اس رہا کا جی صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, آپ جب تک ان کو اگر یہ ہمیں پتہ لگے جی انڈر 19 ورلڈ کپ ختم ہے, نہ سمیر کا کوئی پتہ ہے نہ سبحان کا کوئی پتہ ہے, تو پھر اس طرح ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. ان کو آپ نے لوپ میں رکھنا ہے, ان کو آپ نے سامنے رکھنا ہے, ان کو یا آپ نے پی ایس ایل کے آپ نے کانٹریکٹس دلوانے ہیں, یا آپ نے ان کو کہیں اور مطلب ہے ایمرجنگ میں ڈالنا ہے, آپ نے ان کو وہ والا روڈ میپ دینا ہے کہ جس سے ان کی ڈیولپمنٹ مسلسل کنٹینیوس ہوتی رہے. اور اب سارا معاملہ آگے جی پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے. پاکستان نے انڈیا کو ہرایا, جو کہ انشاءاللہ جس طرح ایشیا کپ کے فائنل میں, تو پاکستان پھر سیمی فائنل میں پاکستان کے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا. آج پاکستان نے اپنا رن ریٹ بہت اچھا کر دیا, بہت بہتر ہو گیا, بہت بہتر کر دیا. 17 اوور راؤنڈ میں میچ جیتنا بڑی بات ہوتی ہے کہ بیچ میں آپ کے اتنے راؤنڈ 33 اوور آپ کے جو ہیں وہ آپ کے پلس جو رن ریٹ ہے اس کو بڑا اسٹرینتھ ملے گی. بالکل ایسے ہی ہے سر. آئی تھنک میں آل آف اس آر ان آف دیز پلیئرز, ہم بڑے امپریس ہیں ان سے, بڑے خوش بھی ہیں. لیکن بات وہی آ جاتی ہے جو موئی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, ورلڈ کپ ختم ہوا تو جو ان کی ٹرانزیشن ہے وہ بڑی میٹر کرے گی, کیونکہ ٹیلنٹ تو نظر آ گیا ہے اور آئی تھنک وہ ایک قسم کے پک بھی ہو گئے کون سے پلیئرز ہیں جو مستقبل میں پاکستان کو سرو کریں. دیکھیں اس میں خالی پلیئرز کی بات نہیں ہے, اس میں آپ کے سلیکٹرز کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, خاص طور پر آپ کا جو تھنک ٹینک ساتھ گیا ہوا ہے, ہیڈ کوچ عائد انور صاحب, سرفراز بھائی, یہ جتنے اور سارے راؤ افتخار جو ساتھ کام کر رہے ہیں, فیلڈنگ کوچ کا نام ابھی میں بھول, منصور شاید ان کا نام, منصور احمد, تو وہ یہ ساروں کو کریڈٹ جاتا ہے. اور میرے نزدیک تو ان کے انڈر دیئر امبریلا ہی ان کو آگے جانا چاہیے. جیسے جیسے آپ شاہینز کی ٹیم بناتے ہیں, آپ جیسے جیسے ایج گروپ میں اوپر جاتے ہیں, انڈر 23 بناتے ہیں, انہی لوگوں کے ساتھ ان کو اوپر لے کے جائیں ٹیم کو. اگر آپ یاد کریں تو راہل ڈریوڈ کی ہم اکثر بات کرتے ہیں, تو وہ بھی پورا ٹیم کے ساتھ ایک جرنی میں شامل رہتے ہیں. تو آئی تھنک ان کوچز کی سنی جائے, جب یہ چاہے ابھی رزلٹ جو بھی ہو, ان کو آگے کا جو پاتھ وے ہے وہ ان سے مشاورت کر کے بنایا جائے, سرفراز بھائی کو انوالو رکھا جائے, تاکہ ان پلیئرز جب تک یہ پاکستان پہ پہنچیں تو انہی لوگوں کو پھر آپ اپنے ڈومیسٹک کوچز کو, آپ اپنے پلیئرز کو بھی پاکستان ٹیم کی کوچنگ پہ لائیں اور ان کو یہ دیں کہ اگر آپ ایسے ان کو پرفارم کراتے رہے ہر ایج گروپ میں تو ہم اس کا ریوارڈ کریں گے. تو لانگ ٹرم پلاننگ رکھیں تاکہ ان کا بھی دل کرے وہ بھی کوچنگ میں اور ایمانداری اور خلوص سے اپنے ملک کو سرو کریں. یہی طریقہ ہوتا ہے کسی کو موٹیویٹ کرنے کا. تو آپ نے نہ صرف پلیئرز کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے, پر ان کے ساتھ جو کوچنگ سٹاف ہے, جو سلیکٹرز ہیں, جو بیک اینڈ پہ کام کریں, ان کو بھی موٹیویٹڈ رکھیں کہ ان کی اچھی پرفارمنس سے ان کو بھی جو ہے اتنا ہی اچھا. اچھا, سب سے پازیٹیو سائن یہ بھی ہے کہ دے ہیونٹ گاٹن کیریڈ اوے, یہ ان کا جو ہے نا دیئر ہیڈ از اسٹل آن دیئر شولڈرز, تو بڑا وہ پرفارمنس بیسڈ مینٹین کیا ہوا ان کو. بالکل, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ اب آہستہ آہستہ بھی اور نظر آئے گا, ان دا کمنگ میچز نظر آئے گا. بٹ فوکس تو ان کا نظر آ رہا ہے, یہ نظر آ رہا ہے یہ کرکٹ کو سمجھ رہے ہیں بچے, فٹنس بھی بہت اچھی نظر آ رہی ہے. تو ابھی سب چیزیں بڑی اچھی نظر آ رہی ہیں. اس میں اوبویسلی پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح بلا کے, چیئرمین صاحب نے, جو جب آپ کو رائٹ ٹائم پر انکریجمنٹ مل جائے نا, وہ پلیئر کا دل کتنا بڑا کرتے ہیں اور کتنی اس کی موٹیویشن بڑھاتے ہیں, اس کو میں کبھی پوری طریقے سے بیان نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ جب اب وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن آپ رائٹ ٹائم پہ وہ چیز کر دیں تو وہ پلیئر کو بہت زیادہ اٹھا دیتے ہیں. یہ آپ کے لیے بھی ویسے سبق ہے کہ اگر آپ رائٹ ٹائم پہ کوئی زہرانہ یا شائعہ دیں نا سب کو, تو وہ رائٹ ٹائم پہ دینا چاہیے آپ کو. اس کو موخر, وہ تو خیر اب آپ رمضان ڈرائیو کی طرف ہمیں لے جائیں گے, ہمیں پتہ ہے وہ بھی سارا. لیکن نان دا لیس آئی تھنک مبارکباد پاکستان انڈر 19 ٹیم کو اور ان کی مینجمنٹ کو, ایک شاندار کارکردگی ضرور رہی ہے اور بڑے ہم امپریسڈ ہیں ان کی پرفارمنس سے اب تک. موئی شاہ صاحب, آپ کے بڑے ایک قریبی سبجیکٹ ہاکی کی طرف اب ضرور ہم نے توجہ کرنی ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ چل کیا رہا ہے, یہ بائیک آؤٹ کی کیا کہانی ہے. اچھا, تھوڑا سا جو آپ کو شاید سمجھ آ رہی ہے وہ اس طرح ہے نہیں بات. بائیک آؤٹ ضرور کیا پچھلے ایک سیکنڈ ڈے میں, ٹریننگ سیشن جب ریزیوم ہوا 22-23 کو ریزیوم ہوا تھا یہ, تو سیکنڈ ڈے انہوں نے ٹریننگ کا بائیک آؤٹ کیا, نہیں آئے ٹریننگ پہ. مطلب ہے آپ کی جو شام کو آپ کا ایک صبح تو ذرا زیادہ فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہے, شام کو آپ کی میچز اور دوسری فیلڈ ٹریننگ ہوتی ہے, اس میں نہیں آئے. انہوں نے کہا جی ہمیں آپ ڈیلی نہیں دیں گے تو ہم نہیں آئیں گے. بات ان کی بالکل جینون ہے اور یہ پلیئر کا حق ہے کہ اس کو اس کی ڈیلی رولز اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ملے. دیکھیں یہاں مسئلہ کیا ہے, یہاں صرف مسئلہ یہ ہے کہ نہ قصور میں کہتا ہوں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا, نہ پاکستان سپورٹس بورڈ کا. کیوں نہیں ہے قصور؟ یہ سارے پیسے جو پرو لیگ کے ہیں, پرو لیگ کے پیسے بات کر رہا ہوں, یہ سارے پاکستان سپورٹس بورڈ کے پاس ہیں. مطلب ہے سپورٹس بورڈ نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو یہ پیسے نہیں دیے.
स्पोर्ट्स बोर्ड खुद इनको डेलीज दे रहा है, स्पोर्ट्स बोर्ड खुद इनको सारा कुछ ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। अब बात यहाँ आई कि इन्होंने कहा जी कि हमें आप डेलीज दें, स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा जी आप डेलीज ले लें, डेलीज हम आपको 40 अवे की बात कर रहा हूँ, जब आप अवे टूर पे होते हैं, बाहर के ममालिक में होते हैं, जिस तरह अर्जेंटीना में थे पाकिस्तान की टीम्स, कि आप $40 पर डे के हिसाब से आप जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक हमने अप्रूवल ली हुई है कि कोई भी नेशनल टीम का प्लेयर बाहर जाता है तो उसकी डेली बनती है $40। ये हॉकी के प्लेयर्स कह रहे हैं कि हमारा $40 नहीं है, PHF के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा डेली अलाउंस जो है वो $110 है, तकरीबन 30,000 रुपया बनता है, वो तकरीबन इतना तकरीबन कन्वर्जन के बाद कि जी वो कहते हैं हमें अपनी जो हमारी अप्रूवल है उसके मुताबिक दें। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कह रहा है कि आपकी अप्रूवल के मुताबिक भी हम आपको दे दें, लेकिन जब तक इसकी अप्रूवल हम अपने बोर्ड से नहीं लेते, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एक बोर्ड है बाकायदा, कि जब हम अपने बोर्ड से नहीं लेते उस वक्त हम आपको नहीं दे सकते। तो बोर्ड की मीटिंग तो हर वक्त नहीं होती, वो होती है कि 2-3-4 महीने बाद होती है, कि जिस वक्त बोर्ड की मीटिंग आएगी ये हम आपकी चीज़ रख देते हैं। उन्होंने अप्रूवल दे दी $110 की, तो हम आपको $110 के तहत जो आपकी बकाया जात बनते होंगे वो आप दे नहीं, लेकिन दे क्यों? देखिए कानूनी तौर पर तो प्लेयर्स का राइट बिल्कुल ठीक है, अगर वो $110 डिमांड करें, हॉकी खेल रहे हैं, क्योंकि नहीं वो PHF के कॉन्स्टिट्यूशन में है ना कि इनको $110 मिलेगा, वो तो राइट है उनका, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। अब बात ये कि क्या PSB आमादा है इस बात पे कि नहीं? PSB आमादा है, लेकिन PSB ये कहता है कि जब तक हमें बोर्ड की अप्रूवल नहीं है, हम मतलब DG उठ के उनको पैसे नहीं दे सकता। तो आप एक हंगामी इजलास बुला लें बोर्ड का। आप ये जरूर है कि आप जल्दी से जल्दी, उन्होंने डेडलाइन अभी दी है कि फ्राइडे तक हमें पैसे हमें न मिले तो हम शायद आपसे मतलब है कि हम ज़्यादा फिर न खेल सकें, हम अपनी लीग खेलने यूरोप चले जाएंगे, इस तरह की कोई बात भी चल रही है। बहरहाल ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और इतने में जी हॉकी फेडरेशन ने ये ज़रूर किया है कि कोई जो CM बलोचिस्तान है मीर सरफराज बुख्ती, उन्होंने कोई प्रॉमिस किया है कि मैं कुछ पैसे, बल्कि शायद उन्होंने रिलीज़ भी कर दिए कि मैं रिलीज़ कर देता हूँ, या आप हॉकी के प्लेयर की जो डेलीज बनती है उनको आप दे दें, अकोमोडेट हो जाए। और होपफुली मेरा ख्याल है उनको ये डेलीज फ्राइडे से पहले मिल जाएंगी ताकि वो अपना ये कंटिन्यू कर सकें। मीनवाइल मैं ये समझता ज़रूर हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को जल्दी से जल्दी बोर्ड की मीटिंग बुलाएं, और इनके लिए खासकर स्पेशल हॉकी की बात कर रहा हूँ, बाकी आप प्लेयर्स को दें। हॉकी की जो गेम है और हॉकी के जो प्लेयर्स हैं, ये हमारी नेशनल गेम है, ये बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं, शायद हम इनको ये तो कॉन्ट्रैक्ट भी डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। देखिए एक सच्ची बात आपको बताऊं, जिस तरह क्रिकेट वाले आपके प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, मैं तो ये समझता हूं कि 30 से 40 प्लेयर जो आपके टॉप के प्लेयर हैं पाकिस्तान के, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने चाहिए, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लाजमी देने चाहिए। बिल्कुल। तो वो भी एक ऑप्शन है, और उस तरफ भी जरूर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, और जो स्पोर्ट या इसको स्पॉन्सर करते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और मतलब आप ये देखेंगे कि आप सोच भी सकते हैं कि क्रिकेट में एक ऐसा दिन गुजरे जहां पर प्लेयर्स को उनके डेली अलाउंस ना मिले। आई थिंक ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो फिर हॉकी के साथ ही ये जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो मोहित शाह साहब ने एनालाइज किए, बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम इन चीज़ों की निशानदेही कर दी। आई थिंक हमारे नाजरीन के लिए बड़ा सिंपल हो जाएगा इस मामले को समझना, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को आई थिंक मिल बैठकर इस मसले को हल ज़रूर करना होगा, क्योंकि ये एक कौमी असासा है ये प्लेयर्स जिनकी हम बात करें। बहुत शुक्रिया, इतना ही वक्त था हमारे पास। थैंक यू वेरी मच अवैस सना एंड मोहित शाह साहब के आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।